तफसीर करनी थी। तो सबसे पहले बाज़ लोग होते हैं कि अपनी सिर्फ़ डिग्री की तरफ जाते हैं या अपने आप को इस चीज़ की तरफ लाते हैं कि मैं माशरे में पढ़ा लिखा जो है वो कहलवाया जाऊं, साबित हूँ, लोग मुझे ये कहें, शान वाला ठाट वाला, देखो इसने बड़ा पढ़ा हुआ है ये वो। तो आप जितनी भी पढ़ाइयों के अंदर हैं, आप जितनी भी डिग्रियां ले चुके हैं, आपके पास जितनी भी एजुकेशन है, लेकिन अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है, तो किसी ने भी नहीं पूछना आप क्या पढ़े हुए हो। तो मैं ये चाहती हूँ, अगर हमने ये कोर्स शुरू किया है 1 मंथ का ही, तो ट्रेनिंग है कि हम रोज़ा भी रखते हैं, इसके साथ साथ हम अपने नफ्स को भी पाक करें, साफ करें, गंदी बातों से, हराम कामों से। तो ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए हमारी ज़ुबानों की हद तक, अमली चीज़ें लाएं। ज़्यादा ज़ोर इसलिए देती हूँ इस बात पे, ताकि हमारा जो मिल बैठना है, आधे घंटे का जो हमारा वक़्त है, उसमें खुद को हम ऐसा फ़ील करें कि कुछ न कुछ हमारी बुराइयाँ कम होती जाएँ। क्लास लेने से हमारे अंदर से कुछ न कुछ बुराइयाँ कम होती जाएँ, एक-एक करके। तो आप देखें, अगर हमने कुछ भी करना हो, तो हम क्या करते हैं, सफाई करनी हो, तो क्या हम बाहर खड़े होके सोचते रहेंगे, नहीं नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे, हम करेंगे, कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो काम हो जाता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं अब मेरी ये आदत बन चुकी है, मेरी ये आदत बन चुकी है, मैं ये नहीं कर सकती, कतई नहीं, ऐसा नहीं होता। गुनाह आदत नहीं होती, बल्कि आप क्या करें, उस आदत को अल्लाह के खौफ से खत्म करें। इसलिए अमली जिंदगी की तरफ आए। आप ये ना कहें फलां आलम है तो वो अमल कर लेगा, फलां मौलवी है, मुल्ला है तो वो अमल कर लेगा। जो अमल करेगा, अल्लाह को वो ही तकवे वाला बंदा पसंद है। अल्लाह ने डिग्रियां नहीं देखनी, अल्लाह ने आपके दिल देखने हैं। लिहाजा हिम्मत नहीं आ रही, हौसले पस्त नहीं करें, ये नहीं सोचें मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे पढ़ने के दिन गुजर गए हैं, मेरे अमल करने के दिन नहीं है, मैं गुनाहगार बहुत हूँ। आप अपने आप को ना देखें, आप ये देखें कि रब की रहमत बहुत बड़ी है। तो आइए मिल के अहद करें कि इस रमज़ान में नीयत इतनी खालिस कर लेनी है कि मैं छोटे से छोटा अमल भी करूं, तो अल्लाह पाक को वो पसंद आ जाए और अल्लाह इसी के सदके मेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। अच्छा, कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि नहीं, अल्लाह जो है ना वो, मैं ज़्यादा गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह नहीं अल्लाह माफ़ करेगा। हदीस में आया है कि आप के जो दिल में बात होती है ना, मतलब आप जो अपना हुस्ने ज़न रखते हैं, या जो आप बदगुमानी रखते हैं, जो जैसा करते हैं, अब फ़र्ज़ किया आपने नमाज छोड़ी है, आपके ज़हन में आएगा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो अल्लाह वाकई नाराज़ है। और अगर आपके अंदर अखलास नहीं है, आपके ज़हन में ये बात आ रही है, हाय मैं तो तवज्जो से इबादत कोई नहीं करती, तो वाकई आप नहीं तवज्जो से करती। और अगर आज से ये ऐद कर लें कि मैंने खुलूस से, नीयत से, अब फ़र्ज़ किया कि आप ऐसे पढ़ रही हैं, पूरा पारा पढ़ रही हैं, बिल्कुल समझ कोई नहीं, हलक से नीचे नहीं जाता, साँस लिया कोई नहीं, एक पारा पढ़ लिया। तो ये कहने के लिए कि मैंने पारा पढ़ लिया, और एक वो तिलावत है जो आप पुरसुकून लहजे में, इत्मीनान से, गौर व फ़िक्र करके एक सफ़ा पढ़ती हैं, और फिर एक सफ़े के अंदर आपको कोई एक आयत की भी समझ आ जाती है, तो फिर आपके आंसू भी साथ गिर जाते हैं, अखलास के साथ पढ़ती हैं। तो आपको पता है, फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्तों की खुराक क्या है? फरिश्तों की खुराक ये है कि वो अहले कुरान के लबों पे लब रख के क्या सुनते हैं? कुरान सुनते हैं। तो
فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ تسلی میں ہو جائیں گی، سکون میں ہو جائیں گی کہ دیکھیں میں نے ایک ایسے صفحہ پڑھا تو مجھے کتنا سکون آیا۔ تو بات یہ ہے زیادہ یا تھوڑے کی بات نہیں ہے، عمل کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، اللہ یہ قبول کرے گا۔ آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جیسے کل میں نے اعوذ باللہ کا بتایا نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یقین کریں اگر کسی کو صرف بسم اللہ کی بھی سمجھ آ جائے نا، جس کو بھی بسم اللہ کی، تو آپ کے ہر وقت منہ سے بسم اللہ ہی نکلتی رہے۔ اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کا نام شان والا ہے، اللہ کا نام عزت والا ہے، اللہ کا نام جلال والا ہے، روب والا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ آپ کے دل میں، دل سے اللہ نکلے تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے آپ کے سارے معاملات آسان کر دے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا برکت آ جاتی ہے۔ اچھا عورت نے آٹا تو گوندنا ہی گوندنا ہے، کوئی ایسی عورت بتائے کہ میں آٹا ہی نہیں گوندتی، گوندتی ہے نا، ساری گوندتی ہیں۔ تو لیکن جب آپ وہ آٹا بسم اللہ پڑھ کے گوندیں گی تو اس آٹے میں برکت آئے گی۔ جب آٹے میں برکت آئے گی سارے گھر والوں کے منہ میں وہ نوالا جائے گا تو سب کے پیٹوں میں برکت آئے گی۔ جب سب برکت والا نوالا کھائیں گے تو سب کو اس کا اثر ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ عورت نے ہنڈیا تو بنانی ہی بنانی ہے، سب نے بنانی ہے نا۔ میں تو ایسی تفاسیر کرتی ہوں جو آپ کی روح میں اترے۔ کتابیں اگر میں آپ کو لفظ بلفظ بڑی لمبی چوڑی وہ والی تفسیر وہ والی بھی کتابوں والی بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں میرا دل کرتا ہے کہ کچھ باتیں ایسے سادے الفاظ میں بتائی جائیں کہ آپ کے اندر کو ہلا دے، بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا میں آئے کیا کرنے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ اچھا اب ہنڈیا تو بنانی بنانی، اگر شروع کریں پیاز ڈال کے بسم اللہ ہیں، اب کیا آگئی، پوری ہنڈیا میں برکت آ گئی، سب نے وہ کھانا کھانا ہے، سب کے لیے وہ برکت بن جائے گی، باعث سے برکت بن جائے گی۔ تو برائے مہربانی جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ یہ کام کرتے وقت برکت کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی ہوگی۔ آپ کیا کریں، ہر خیر کا کام کرتے وقت، ہر نیکی کا کام کرتے وقت کیا کہنا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اگر آپ پورا نہیں بھی پڑھتے لیکن آپ کیا کریں، بسم اللہ ضرور پڑھیں، اس سے کیا آئے گی، برکت شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بات ہے کہ اگر آپ برکت ذہن میں، یہ عام لفظ نہیں ہے، ہم یعنی کچھ بھی کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ برکت کا کام ہوتا ہے، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے اضافہ، یعنی اگر برکت آئے گی تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نام بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم نام بھی اللہ کی صفت ہے۔ رحمان اللہ فی الدنیا، رحیم اللہ فی الآخرہ۔ رحمان اللہ دنیا میں اس لیے ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے اللہ اس کو 3 ٹائم رزق دیتا ہے۔ کوئی رب کی پہچان کرے نہ کرے رب اس پر کرم کرتا ہے۔ اللہ سب کو دے رہا ہے، سب کو، کبھی یہ نہیں کہا بارش آئے تو درمیان میں سے یہ میرا ذکر کرنے والے الگ ہو جائیں، میری نعمتیں کھانے والے الگ ہو جائیں، میرا ناشکری کرنے والے الگ ہو جائیں۔ اللہ کی رحمان ہے اس لیے اللہ سب کو دنیا میں رزق دے رہا ہے، جو جانتا ہے، جو پہچانتا ہے، جو گناہگار ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو ہندو ہے، جو عیسائی ہے، جو یہودی ہے، جو ہر فرقے سے جو تعلق رکھتا ہے، تو اللہ رحمان ہے۔
اللہ رحمان نہ ہوتا تو کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ اب رحیم بھی صفت ہے، لیکن رحیم کہاں ہے؟ اللہ فی الاخرہ، آخرت میں، وہاں پہ صرف اللہ کس کے لیے رحیم ہوگا؟ مومنوں کے لیے، باقی ٹیمیں نکل جائیں گی۔ یہاں تو مل رہا ہے نا، لیکن وہاں پہ کیا کریں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنمی کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا سا چیک کروا دو اپنے کھانے، ہمیں بھی تھوڑا سا سایہ دے دو، حسرت سے کہیں گے۔ لیکن وہاں پہ اللہ کیا ہوگا؟ رحیم ہوگا۔ رحمان کی صفت تو اللہ کی دنیا کی تھی، وہاں تو تم نے کر لی عیش، لیکن وہاں پہ آخرت میں صرف کس کے لیے ہوگا؟ مومنوں کے لیے ہوگا۔ تو ہم کون ہیں؟ انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ ایک اور بات یہاں پہ کہ اب اگر یہ ذہن بنا لیا جائے کہ وہ تو نہیں، ہم نہیں مومن ہو سکتے، بعض لوگوں کے میں نے یہ جواب سنے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ تو طریقہ، وہ ماحول اور تھا، ان کی تو نیچر اور تھی، بچوں کے ذہن نہ خراب کریں عملوں کے لیے کہ وہ کر سکتے تھے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ تو پتھروں پہ رہ کے، پہاڑوں میں رہ کے، بیابانوں میں رہ کے، جنگلوں میں رہ کے، تو اگر انہوں نے اتنی فرما برداری کی ہے، تو آج ہم بیڈ پہ بیٹھ کے، صوفوں پہ بیٹھ کے، قالینوں پہ بیٹھ کے، گرمی سردی کی سہولیات، اے سی ہیٹر میں بیٹھ کے، تو ہم نے سمجھ لیا دین مشکل ہے، ہم نہیں عمل کر سکتے۔ خدارا اپنے بچوں کے ذہنوں کو خراب مت کریں۔ اگر ہمارے بچے نہیں سدھرتے تو یہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے وہ مانتے نہیں، لیکن دین کے لیے حجتیں پیش نہ کریں۔ جتنی اللہ نے آسانیاں دی ہیں نا، پوچھ پکڑ بھی اتنی ہی ہوگی، ایسے ہی ہوگی۔ کیا مشکل ہے اس عورت کے لیے کہ جس نے سخت سردی میں گرم پانی سے وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہونا ہے، اور مصلے بھی ایسے ہیں نیچے فٹ فٹ کی روئی لگی ہوئی ہے، پھر بھی مشکل میں۔ اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس نے سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اے سی میں نماز ادا کرنی۔ دین مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچیں کہ اللہ رحمان ہے فی الدنیا، دنیا میں تو اللہ ہمیں آسانیاں دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اطاعت نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں کہ کل کو اللہ تعالی ہمیں جب رحیم ہو آخرت میں اس کا بدلہ دے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، مجھ سے اکثر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں نا، باجی کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں مشکل آسان ہو جائے۔ تب مجھے زید بن حارثہ کا وہ قصہ یاد آ جاتا ہے جب رحیم کی بات ہوتی ہے۔ زید بن حارثہ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، اور مشرکوں نے کیوں باندھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے، باندھ دیا، اور اکیلے تنہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل ہو تو اللہ آپ کی وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا۔ ہم نے نا، اصل ہمارا یقین میں کمی ہے، ہماری صرف یقین میں کمی ہے، توکل میں کمی ہے، اور ہمیں کمی کوئی نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ زید بن حارثہ کو جب رسیوں سے جکڑ دیا گیا، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو آئیے دیکھیے پیچھے سیرت میں جب ان کو تکلیفیں آئیں، جب ان کو مشکلیں آئیں تو کس کو پکارا؟ زید بن حارثہ نے آسمان کی طرف منہ کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے یا ارحم الراحمین کی صدا لگائی، اے رحم کرنے والے رحم کر۔ اللہ پاک نے زید بن حارثہ کی صدا سنی، جبریل علیہ السلام کو عرش سے آرڈر دیا
کہ فرش پہ جائیں، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ زید بن حارثہ کی یہ پکار عرش تک گئی، کیوں؟ اخلاص کے ساتھ تھی نا، کہ لاؤڈ سپیکر تھا کوئی، یا وائی فائی چل رہی تھی، کوئی نیٹ ورک تھا، کچھ نہیں تھا، یقین تھا، توکل تھا، ایمان تھا۔ تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ، دوسرا پر مارا زمین پہ، اور تیسرا پر مارا تو زید بن حارثہ نے 2 دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، تیسری دفعہ کہا تو تیسرا پر مارا، رسیاں کھل گئیں، مشرک حیران رہ گئے۔ ہم کوئی قصے کہانی سنائے نا، اور یہ قوم، یہ معاشرہ اتنا گر چکا ہے ڈرامے کی گھٹیا سٹوری سن کے، وہ ڈرامہ کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں، ہماری قوم رو رہی ہوتی ہے، وہ ڈرامہ کر کے رونا دھونا ڈال کے تو یہ ادھر سیریس ہوئے ہوتے ہیں کون مر گیا اور کون ایسے نہیں۔ ہمارے بچوں کے ذہن اس طرح خراب ہو گئے ہیں۔ تو ہم سچی کہانیاں، سچی باتیں، ایمان کو بڑھانے والی، اب آپ کی اصلاح کرنے والی، آپ کے دکھ ختم کرنے والی، آپ کے غم ختم کرنے والی، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم دین سے دور ہو گئے ہیں؟ آئیے آج ہی ایک ایک ماں پکڑ کے اپنے اپنے بچے کو یہ بتائے، بیٹا کہیں پھنس جاؤ، کہیں پریشان ہو جاؤ، کہیں ماں باپ سے بچھڑ جاؤ، مجھے نہ پکارنا، چچا کو نہ آواز دینا، فلاں کو نہ بلانا، آسمان کی طرف منہ کر کے یا ارحم الراحمین کہنا۔ تو آئیے جن ماؤں نے یہ سبق دیے ان کے پیٹوں سے محدث بنے، حافظ بنے، عالم بنے، شیخ بنے، اور جن ماؤں نے یہ تربیتیں کی، کوئی ایک کرے تو 4 کرنا ہے، ایسا نہیں ایسا کرنا، اس کے منہ پہ جواب دینا، بڑا ہے تو بے شک بڑا ہے لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں کیوں کہا، تو وہ کہیں رتبہ نہیں پاتے، وہ بےزتی ہی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے بچے کو ہر درمی سکھا رہی ہوتی ہے، ضد سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو سامیات، اگر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو آئیے ایسے واقعات بچوں کو سنائیں جو سنت نبوی سے ثابت ہیں، جو ہسٹری میں صحابہ کے واقعات ہیں وہ سنائیں، اور بسم اللہ بچوں کو یہ بتائیں کہ بسم اللہ پڑھو، آپ نے پانی پینا ہے بسم اللہ پڑھو، اس میں برکت آ جائے گی، بیٹھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، اس طرح پانی پیو، کھانا کھانا ہے کھڑے ہو کے نہیں کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، واش روم جانا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاؤ، باہر نکلتے وقت دعا پڑھو، سونا ہے بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اللہ بسمک اموت واحیا پڑھ کے سو۔ تو آپ بسم اللہ ایسی باتیں کریں۔ تو جب ہم یہ باتیں کریں گے، آپ کے منہ سے بار بار بچہ بسم اللہ سنے گا تو وہ پھر انشاءاللہ بسم اللہ کا یادی بنے گا۔ مائیں پریشان ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں اتنی گندی لینگویج بولتے ہیں، کیوں ایسے بولتے ہیں؟ تو آپ کے منہ سے نکلنے والے ہر وہ فکرے جو آپ غصے میں بولتی ہیں نا، بچے پک کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب آپ ریلیکس ہوتی ہیں، آپ کا بچہ غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں وہ بولتا ہے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں اس نے کہاں سے لی ہیں، وہ کس کا قصور ہے؟ پھر سارا برڈن جو ہم سائے پہ ڈلتا ہے یا پھر رشتہ داروں پہ ڈال جاتا ہے، اچھا وہاں سے لے گیا۔ نہیں، آپ اپنی لینگویج کو دیکھیں کہ میں غصے میں کیا بولتی ہوں۔ تو چلیں جی، بات بڑھتی جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنا ٹائم رکھا، تفسیر کرنی تھی۔ تو سب سے پہلے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی صرف ڈگری کی طرف جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لاتے ہیں کہ میں معاشرے میں پڑھا لکھا جو ہے وہ کہلوایا جاؤں، ثابت ہوں، لوگ مجھے یہ کہیں شان والا ٹھاٹ والا، دیکھو اس نے بڑا پڑھا ہوا ہے یہ۔ تو آپ جتنی بھی پڑھائیوں کے اندر ہیں، آپ جتنی بھی ڈگریاں